ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार, किस्त नंबर 19। जल्दी हम एक नीम गरम कमरे में पके कोयलों की अंगीठी के सामने बैठे थे। हमारे सामने चाय और दीगर लवाज़मात रखे थे। मेज़बान वाकई दिलचस्प शख्स था। वो सांवली रंगत का था और गैर मामूली हद तक फरमा था। उसका पेट उसके आगे जैसे एक बहुत बड़े मटके की सूरत में रखा हुआ था। वो हंसता था तो उसका पेट भी उछल उछल कर साथ देता था। मेज़बान की उम्र 35 साल के करीब होगी। उसका नाम इम्तियाज़ था। वो 5 मरले के इस घर में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो हड़प्पा का पुराना शहरी था और यहाँ उसकी 2 बेकरियाँ थी। अपनी गुफ्तगू से वो कुछ पढ़ा लिखा भी लगता था। इम्तियाज़ ने सबसे पहले मेरी चोटों के बारे में पूछा। इमरान ने वही जवाब दिया जो इससे पहले 100-150 अफराद को दे चुका था। ये मेरा पुराना सजन ताबिश है भाई, मुझसे मिलने के लिए आया था और लाहौर रेलवे स्टेशन की लानती सीढ़ियों से गिर गया। शुक्र है कि हड्डियाँ वगैरह बच गई हैं। इमरान का एक साथी यहाँ पहले से मौजूद था। यही वो इकबाल था जिससे मोबाइल फ़ोन पर 2 दिन पहले इमरान की बात हुई थी। यह भी मजबूत हाथ पैर का 24-25 साल शख्स था। अभी थोड़ी देर पहले भी इमरान ने उससे फ़ोन पर बात की थी। उसे यहाँ इमरान ने ही किसी काम से भेजा हुआ था। इत्तफाकन यहाँ इकबाल का ये दोस्त इम्तियाज़ भी रहता था। यही वजह थी कि अब हम सब यहाँ इम्तियाज़ के नीम गर्म घर में मौजूद थे। 2-3 मिनट की रस्मी बातों के बाद इमरान, इकबाल और इम्तियाज़ में रमज़िया गुफ्तगू शुरू हो गई। ये गुफ्तगू मेरे लिए काफ़ी हद तक नाकाबिले फ़हम थी। इमरान ने अपने साथी इकबाल से पूछा, अब कहाँ है वो? घर के अंदर ही है, इकबाल ने दबे दबे जोश से जवाब दिया। गाड़ी बाहर खड़ी है। क्या अंदाज़ा लगाया तुमने? इमरान ने पूछा। मेरा अंदाज़ा तो वही है जो इम्तियाज़ भाई का है, बल्कि ये तो पक्की बात कर रहे हैं कि इसमें औरत का चक्कर है। जुलेखा नाम है उसका। खामद बीमार रहता है, बल्कि 4 पैसे लगा हुआ है। गुलछरे उड़ा रही है। सुना है कि 1-2 और याराने भी हैं। खामद क्या करता है? इमरान ने पूछा। इकबाल के बजाय हमारे मेज़बान इम्तियाज़ ने जवाब दिया, बाजी जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। ये छीदा भी कमाल करता है। पहले चावलों का काम किया करता था, अब तो वो जो कुछ भी करती है उसकी बीवी जुलेखा ही करती है। उसके साथ ही वो हंसा। उसका पेट पूरा जिस्म, बल्कि वो 4 पाई भी हंसने लगी जिस पर वो बैठा था। इसकी खुश मिजाजी और हंसने की आदत का अंदाज उसका चेहरे की लकीरों से भी होता था। इमरान, इकबाल और इम्तियाज़ के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे मेज़बान के महल्ले में रहने वाली एक जवान साल औरत जुलेखा का चाल चलन ठीक नहीं। इसके घर किसी मर्द का आना जाना है और अब वो मर्द जुलेखा के यहाँ मौजूद है। इसकी गाड़ी अब भी जुलेखा के घर के बाहर खड़ी है। बातों के दौरान में जब मुझे इस गाड़ी के बारे में मालूम हुआ कि वो एक सुजुकी डब्बा है तो एकदम मेरा ज़हन में फुलझड़ी सी छूट गई। मेरा शक यकायक यकीन में बदलने लगा कि शायद ये वही सुजुकी डब्बा है जो 3 दिन पहले सरे राह एक्सीडेंट का शिकार हुआ और जिसमें से सेठ सिराज ने निकलकर ज़बरदस्त खुआरी का सामना किया था। इसका मतलब था कि यहाँ हड़प्पा में भी ये डब्बा सेठ सिराज को ही लेकर आया था। इमरान बगौर मेरे तासरात देख रहा था। उसकी अकाबी निगाहों ने भांप लिया कि मैं किस रुख पर सोच रहा हूँ। उसकी मामला फहमी हैरान कुन थी। वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे लगता है ताबी तुम्हारे सेठ सिराज के सितारे और सियारे वगैरह गर्दिश में आ गए। देखो अब वो इस दिन की 5 स्टार जलालत के बाद मज़ीद बेइज्जत होने के लिए यहाँ भी पहुँच गया है। एक ऐसी औरत के घर में घुसा हुआ है जो कुछ ज़्यादा नेक नाम नहीं।
پھر وہ میزبان امتیاز سے مخاطب ہو کر بولا، کیا یہ عورت کچھ زیادہ خوبصورت ہے؟ زیادہ کیا جی، کم خوبصورت بھی نہیں ہے، بس سمجھے کہ رہتی نمبروں سے پاس ہے، لیکن عورت عورت ہی ہوتی ہے جی، بس بندے کی مت مارنے پر آ جائے تو پھر مرد کے پاس مرنے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اب ہماری مثال ہی لے لیں، میرے جیسے ہینڈسم نوجوان کے لیے لڑکیوں کی بھلا کیا کوئی کمی تھی، لیکن جب دل آیا تو کس پر آیا۔ چک کی دوسری طرف سے فرما اندام امتیاز کی بیوی خوبرو بیوی نے شوخی سے کہا، آہو بھائی جی، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، شادی سے پہلے 12 من کی 2-3 دوبنے ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، پر ان کی قسمت میرے ساتھ پھوٹ گئی۔ شادی سے پہلے میں اتنا موٹا نہیں تھا جی، اگر کچھ تھا بھی تو اس میں خوبصورتی تھی۔ اس بلی لوگوں نے میری مارکیٹ ویلیو ڈاؤن کرنے کے لیے مجھے پراٹھے کھلا کر اتنا موٹا کیا کہ اب بھگتے خود ہی۔ گمانی خیز انداز میں مسکرایا۔ چیک کے آر پار میاں بیوی کی نوک جو کچھ دیر مزید چلتی رہی، پھر امتیاز کی بیوی روتے بچے کو چپ کرانے کے لیے کسی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تخلیہ ہوا تو عمران نے دھیمے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم سے معافی چاہتا ہوں یار، اگر اس وقت تمہیں بتا دیتا کہ ہم سراج کے لیے یہاں آ رہے ہیں تو شاید تم آنے سے انکار کر دیتے۔ تم پریشان نہ ہونا، ہم سراج کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی ہمیں ایسا کرنا ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ دراصل ہے کیا، کس چکر میں ہے۔ اگر یہ کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے تو پھر بھی ہمیں اس سے کچھ نہیں کہنا، زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ پولیس کو انفارم کر دیں گے، اور وہ بھی سامنے آئے بغیر۔ میں سٹایا ہوا تھا، بہرحال میں نے عمران سے کچھ نہیں کہا، ویسے بھی دیگر لوگوں کے سامنے تلخ کلامی کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ عمران کے میزبان امتیاز نے آپس میں سوال و جواب شروع کر دیے۔ امتیاز بھائی، تم نے بتایا ہے کہ یہ بندہ سراج جسے تم یہاں خواجہ کے نام سے جانتے ہو، ہفتے میں کم از کم 2-3 بار ضرور آتا ہے۔ بالکل، اور خاص طور سے ہفتے کی شام کو تو ضرور آتا ہے۔ ہر دفعہ سوزوکی ہائی روف پر آتا ہے، میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے۔ یہاں کے لوگ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یا تم بتاؤ کہ تم کیا جانتے ہو؟ امتیاز نے اپنے بے قرار پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور بولا، مجھے تو یہی معلوم ہے کہ یہ بندہ لاہور کے قریب رائے وینڈ میں کوئی سٹور چلاتا ہے، جہاں تھوک میں آٹا، دالیں اور چاول وغیرہ ملتے ہیں۔ یہاں بظاہر زلیخا کے خامد سے اور اصل میں خود زلیخا سے اس کی یاری دوستی ہے، اور یہاں سے آج کل چاول وغیرہ بھی لے کر جا رہا ہے، شاید اپنے سٹور پر فروخت کرتا ہے یا پھر کہیں اور بھی دیتا ہے۔ عمران نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، اگر میں یہ کہوں جسے تم خواجہ کہہ رہے ہو یہ لاہور کا سیٹھ سراج الدین ہے، اور یہ رائے بینڈ میں کوئی چھوٹا موٹا سٹور نہیں چلاتا، بلکہ اور میں ایک بہت بڑے پلازے کا مالک ہے اور ایک دوسرا پلازہ تعمیر کروا رہا ہے، تو امتیاز پہاڑ جیسا منہ کھول کر حیرت سے عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا۔ بالکل ایسے ہی ہے، عمران کا ساتھی اقبال بولا۔ تم نے امتیاز بھائی کو ابھی وہ بوریوں والی بات نہیں بتائی، عمران نے اقبال سے دریافت کیا۔ اقبال نے نفی میں سر ہلایا۔ عمران نے اپنی جیکٹ درست کرتے ہوئے خود کو کچھ اور بھی انگیٹھی کے قریب سمیٹا اور رازداری کے لہجے میں بولا، امتیاز بھائی، تمہاری یہ بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے کہ سراج کا زلیخا نام کی عورت سے کوئی ٹانکا ہے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ بات اس سے کچھ زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس بندے کے پیچھے آئے ہیں۔ امتیاز نے حیرت و تجسس سے عمران کی طرف دیکھا، پھر اقبال کو دیکھنے لگا۔ اقبال کو اس قسم کا شک ہے؟ امتیاز نے پوچھا۔ ہاں، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ سیٹھ سراج یہاں کوئی گڑبڑ گھوٹالہ کر رہا ہے، صرف زلیخا ہی نہیں ہے جس کی خاطر یہ بندہ خواجہ کے روم میں یہاں پہنچتا ہے اور راتیں گزارتا ہے۔ اس کی شک کی ایک بڑی معقول وجہ اور بھی بنتی ہے، جو کچھ ہی دن پہلے ہمارے سامنے آئی، بلکہ 2-3 دن پہلے ہمارے سامنے آئی۔ یارو، تم نے تو مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ امتیاز موٹے سے ایک بار پھر اپنی بے مثال توند کو سلایا اور سوالیہ نظروں سے عمران کا چہرہ تکنے لگا۔ عمران نے کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ امتیاز بھائی کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ ہڑپا شہر میں آتی ہے یا اس کے مضافات میں؟
یہ مضافات میں ہی آتی ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سرکاری زمین ہے، اس پر لوگوں نے اپنے گھر بنا رکھے ہیں۔ اب یہاں مکینوں کے ساتھ گورنمنٹ کا تنازع چل رہا ہے۔ یہ زمین ہڑپا کے کھنڈرات سے بہت قریب ہے اور گورنمنٹ اسے واپس لینا چاہتی ہے، لیکن گورنمنٹ جو معاوضہ دے رہی ہے وہ یہاں رہنے والوں کو قبول نہیں ہے۔ عدالتی چکر بھی چل رہا ہے۔ گورنمنٹ کو اس جگہ میں کیا دلچسپی ہے؟ بہت زیادہ دلچسپی ہے جی، اور ہونی بھی چاہیے۔ شاید آپ کو پتہ نہ ہو، پرانے کھنڈرات نکالنے کے لیے ہڑپا کے جتنے بڑے حصے کی کھدائی ہوئی ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ ابھی تقریباً 70-80% علاقہ ایسا ہے جس پر کھدائی وغیرہ شروع ہی نہیں کی گئی۔ مگر لوگوں کا خیال ہے کہ اس سارے علاقے کے نیچے بھی کھنڈر موجود ہے، تو پھر کھدائی کیوں نہیں کی جاتی؟ میں نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے پوچھا۔ اس کا پتہ تو صاحب لوگوں کو ہوگا، بلکہ بھائی صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ صحیح طریقے سے کھدائی کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے اور ٹائم کی ضرورت ہے۔ پھر شاید صاحب لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اگر ان زمینوں کے نیچے سے واقعی کھنڈر وغیرہ نکل آئے تو ان کی حفاظت کا کیا انتظام ہوگا؟ پہلے جو کھنڈر نکلے ہیں ان کی حالت بھی روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ بارشیں پڑتی ہیں، آندھیاں آ جاتی ہیں، اس طرح کے موسم اثر ڈالتے ہیں۔ محکمے کے لوگ اور باہر سے آنے والے صاحب لوگ ان کھنڈرات کی حفاظت کے لیے کام شام تو کرتے رہتے ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہی ہے۔ شاید لوگ سوچتے ہوں کہ جو کچھ ہزاروں سال سے زمین میں دبا ہوا ہے وہ ابھی دبا ہی رہے تو بہتر ہے۔ عمران نے کہا تو اس کا مطلب ہے یہ کچی پکی آبادیاں ایسی سرکاری زمین کے اوپر ہیں جن کی کھدائی وغیرہ ہونی ہے، آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو 10-15 سال بعد۔ امتیاز نے اس بات میں سارا لا دیا۔ عمران نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ امتیاز بھائی، یہاں آبادی میں لوگ غیر قانونی طور پر تو کھدائی وغیرہ نہیں کرتے؟ نہیں جی، محکمہ اس بارے میں بڑا چوکس ہے اور سختی بھی کرتا ہے۔ محکمے کے چوکیدار اکثر علاقے میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور ارد گرد کی سنگن رکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی کبھار کوئی ایسا واقعہ بھی ہو جاتا ہے، کسی بنیاد یا قبر وغیرہ کی کھدائی کرتے ہوئے یا کسی کھیت میں سے کوئی پرانی شے مل بھی جاتی ہے، کسی پرانے برتن کا ٹکڑا یا کسی مورتی کا کوئی حصہ وغیرہ۔ ایک دم میرے دیر میں جھپاکا سا ہوا، نگاہوں کے سامنے سزوکی ڈبے کے ایکسیڈنٹ کا منظر آ گیا۔ عمران نے بتایا تھا کہ سزوکی ڈبے کے اندر موجود بوریوں میں چاولوں کے بجائے مٹی بھری ہوئی تھی۔ تو کیا اس مٹی میں کچھ چھپایا گیا تھا، یا پھر ابھی میری سوچ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی کہ عمران نے یہی بات امتیاز سے کہہ دی۔ اس نے کہا امتیاز بھائی 2-3 دن پہلے سراج کی سزوکی کے ساتھ ہماری اسٹیشن وین کی جو ٹکر ہوئی تھی اس کے بارے میں تو اقبال نے آپ کو بتایا ہی ہے۔ جس وقت ٹکر ہوئی سراج کی سزوکی میں 4 بڑی بوریاں بھی پڑی ہوئی تھیں، ان میں 2 بوریاں ٹکر کی وجہ سے پھٹ گئی۔ ان پھٹی بوریوں میں جو کچھ تھا اس نے ہم دونوں کو حیرت زدہ سا کر دیا۔ ان بوریوں کے اوپر تو چاولوں کے 2-2.5 انچ موٹی تہ تھی، لیکن نیچے ساری مٹی بھری ہوئی تھی۔ اس بات کا پتہ میرے علاوہ اقبال کو بھی چلا۔ ہم دونوں شک میں پڑ گئے اور اس شک کی وجہ سے ہی میں نے اقبال کو سراج کے پیچھے لگایا اور وہ یہاں ہڑپا تک آن پہنچا۔ بوری میں چاولوں کے نیچے مٹی والی بات سننے کے بعد امتیاز کا بھاری بھرکم چہرہ سوچنے لگا۔ میں نے صاف دیکھا کہ اس نے اس بات میں زیادہ دلچسپی محسوس کی ہے۔ اس نے اوپر تلک کئی سوال عمران اور اقبال سے پوچھے اور پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا کھڑا ہونا ایسے ہی تھا جیسے کسی لیٹے یا بیٹھے ہوئے ہاتھی کا کھڑا ہونا۔ وہ زنجنی خیز لہجے میں بولا، مجھے پہلے ہی اس خواجے کے معاملے میں شک و شبہ لگ رہا تھا۔ اب یہ جو آپ نے بوریوں میں مٹی والی بات بتائی ہے اس نے میرا شک پکا کر دیا ہے۔ وہ لکڑی کی الماری میں سے اپنا موبائل فون اٹھا لایا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ سعید کو فون کر رہا ہوں۔ یہ سعید کون؟ یہاں ہیڈ چوکیدار ہے، میرا سالہ بھی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہاں کوئی گڑبڑ ہو تو وہ اسے پکڑے۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا گڑبڑ ہو رہی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جو کچھ آپ نے بتایا ہے اس سے سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں زلیخا اور چیدے کے گھر میں ناجائز طور پر کھدائی ہو رہی ہے۔ دراصل یہاں اگر کوئی چوری چھپے کھدائی کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کھودی ہوئی مٹی کو چھپائے کہاں۔ پچھلے سال بھی یہاں ایک اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا۔ وہ ایک عیسائی فیملی تھی، انہوں نے گھر کے ایک کمرے میں کھدائی شروع کی، وہاں سے نکلنے والی مٹی رات کے اندھیروں میں پاس کے چھپڑ میں پھینکنے لگے۔
ایک رات چوکیدار نے دیکھ لیا اور وہ پکڑے گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی ایسا ہی چکر ہے۔ جو لوگ پکڑے گئے تھے ان سے کچھ برآمد بھی ہوا؟ میں نے پوچھا۔ 1-2 موریں برآمد ہوئی تھی، باقی چیزیں وہ لوگ آگے نکال چکے تھے۔ پھر بہتر ہے تم ابھی فون نہ کرو، عمران نے مشورہ دیا۔ کیا مطلب؟ امتیاز نے پوچھا۔ جلد بازی میں کام بگڑ جائے گا۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اور کون سے کھلاڑی شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بس 1-2 لوگوں کا کام ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس میں زیادہ لوگ شامل ہوں۔ اس سلسلے میں ان تینوں کے درمیان تھوڑی سی مزید گفتگو ہوئی۔ پھر عمران نے ایک دلیرانہ بلکہ حیران کن فیصلہ کیا۔ کم از کم وہ میرے لیے تو حیران کن ہی تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اور اقبال بھی دیوار پھاند کر زلیخا اور چھیدے کے گھر میں داخل ہوں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک خطرناک کام تھا، اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر تک اس بارے میں مزید تبادلہ خیال ہوا۔ اس میں میں نے بھی تھوڑا بہت حصہ لیا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کام کل پر چھوڑ دیا جائے۔ امتیاز کو معلوم تھا کہ سراج بس آج کی رات یہاں ٹھہرے گا اور کل زلیخا کے گھر میں زلیخا اور اس کے بیمار خامد کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ زلیخا کا ایک بھانجا ہوگا، اس کا کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں تھا۔